मेन सब्जेक्ट, मेन ऐसे कोर्सेज हैं जो आगे इन फ्यूचर बच्चों के लिए जो है वो कारआमद साबित होंगे? हमारा कॉलेज, इसका नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी अल्लामा इकबाल टाउन। प्रिंटिंग एंड ग्राफिक्स के लिए ये इब्तदाई तौर पे बना था और पाकिस्तान का ये एक वाहिद ही इदारा है जो प्रिंटिंग से मुतल्लिक है। अब आपको तालीम के साथ साथ हुनर भी बहुत ज़रूरी है। पीएचडी तक लोगों ने कर लिया लेकिन जॉब बड़ी मुश्किल से मिली उसमें। दुनिया बहुत तेज़ हो गई हुई है। आपने देखा है कि अब एआई आ गया हुआ है। अब बच्चे छोटा सा वीडियो एडिटिंग का कोर्स करके तो ऑनलाइन अर्निंग शुरू कर देते हैं। तो ये सारा ट्रेंड बहुत तेज़ी से बदल रहा है, पूरा सिनेरियो बदल रहा है। आप अंदाज़ा करें कि आज हमारे पास अगर 70-80 बच्चे पास होते हैं तो सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। वालिदैन जो हैं वो अगर अपने आप को अपडेट नहीं करते तो बच्चे बहुत आगे निकल चुके हुए हैं। आप माने ना माने, आपके बच्चे ऐसे हैं कि वो टिकटॉक बना के अपनी अर्निंग शुरू कर देंगे बगैर किसी रहनुमाई के। हमारी कौम अब ऑनलाइन अर्निंग में दुनिया में 4-5वें नंबर पे है। बहुत आगे लेके जा रहे हैं। हमारे MOUs हो रहे हैं चाइना के साथ। चाइना और हमारे इदारों के कोलैबोरेशन से हम टेक्नोलॉजी आगे लेके जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के दौर की अगर हम बात करें, जहाँ पर कहा जाता है कि तालीम जो है वो सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें तालीम के साथ साथ हुनरमंदी की, या आप कह लें कि ऐसी तालीम जो हुनर भी सिखाए, तालीम भी हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम सिंपल स्टडीज़ की तरफ जाएँ तो वहाँ पर वो एक आपको सिर्फ एजुकेटेड जो है वो बना सकती है, लेकिन अगर हम स्किल स्टडीज़ की तरफ जाएँ तो वो हमारे लिए कारआमद साबित भी होगी, रोज़गार के मौके भी जो हैं वो बढ़ेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ प्रिंटिंग एंड ग्राफिक वादर रोड पर। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल सलमान तारिक साहब। सलमान तारिक साहब, हम जब पढ़ते थे या सुनने में आता तब ये जिसे कह लें कि स्किल्स एजुकेशन जो थी वो बहुत कम थी। ज़्यादा फोकस किया जाता था कि BA कर लिया जाए, MA कर लिया जाए, PhD कर ली जाए, लेकिन अब जो है ये तमाम चीज़ें पसे पर्दा चली गई है। जी जी। अब हमें देखने में आता है कि जितनी ज़्यादा आप स्किल्स एजुकेशन हासिल करेंगे, लाइक ग्राफिक्स की अगर हम बात कर लें इस कॉलेज की, या दीगर जो फील्ड्स हैं, वो ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन दूसरी तालीम कहाँ पे खड़ी है? और ग्राफिक्स एंड प्रिंटिंग के साथ साथ कौन से ऐसे मेन सब्जेक्ट, मेन ऐसे कोर्सेज हैं जो आगे इन फ्यूचर बच्चों के लिए जो है वो कारआमद साबित होंगे? जी, बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। इस सवाल के जवाब में मैं ये कहूँगा कि अब चूँकि सारा ट्रेंड बदल रहा है, तालीम जो है वो हुनर की तरफ आ रही है। अब आपको तालीम के साथ साथ हुनर भी बहुत ज़रूरी है। जबकि हमने देखा हमारे जो गुज़िश्ता 50 साल इस कौम की ज़िंदगी के थे, उसमें हमने जो कन्वेंशनल रवायती तालीम है उसको हासिल किया, बच्चों को उसकी तरफ बच्चे गए हमारे, और उसका नतीजा ये निकला कि उसमें आप देखें PhD तक लोगों ने कर लिया लेकिन उनको जॉब बड़ी मुश्किल से मिली उसमें। अच्छा, अब चूँकि दुनिया बहुत तेज़ हो गई हुई है। आपने देखा है कि अब AI आ गया हुआ है। अब बच्चे छोटा सा वीडियो एडिटिंग का कोर्स करके तो ऑनलाइन अर्निंग शुरू कर देते हैं। तो ये सारा ट्रेंड बहुत तेज़ी से बदल रहा है, पूरा सिनेरियो बदल रहा है। इसमें जो कन्वेंशनल लंबी तालीम है 4 साल की, 5 साल, 6 साल, वो ख़त्म हो रहा है सारा सिस्टम। अच्छा, अब हमारे यहाँ पे 4 टेक्नोलॉजीज़ हैं। मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको तारुफ करवाऊँ कि उसमें हमारा कॉलेज, इसका नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी अल्लामा इकबाल टाउन। प्रिंटिंग एंड ग्राफिक्स के लिए ये इब्तदाई तौर पे बना था और पाकिस्तान का ये एक वाहिद ही इदारा है जो प्रिंटिंग से मुतल्लिक है। अच्छा, इसमें प्रिंटिंग की सारी टेक्निक सिखाई जाती हैं। आप अंदाज़ा करें कि आज हमारे पास अगर 70-80 बच्चे पास होते हैं तो सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, और यहाँ तक के रिजल्ट आने के बाद जब हम बच्चे इंडस्ट्री में भेज देते हैं। तारिक साहब, एक सवाल ये है कि हम बच्चों को एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करते हैं,
ہم ان کو کاروبار کے لیے کیوں نہیں تیار کرتے کہ وہ خود، اگر ہم ان کو مالک کیوں نہیں بنانے کے لیے تیار کرتے، ملازمت کی طرف جا کے ان کی ذہن سازی ملازمت کے لیے کیوں کی جاتی؟ نہیں، ذہن سازی ملازمت کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مواقع ہیں کہ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے والدین ہیں اور ایسے گھرانے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ اپنا بزنس نہیں کر سکتے، تو اس لیے وہ کوشش کیا کرتے ہیں کہ کم از کم تعلیم حاصل کر کے انہیں کوئی روزگار مل جائے، تو وہ اس نظریے کے تحت یہ ادارے سب سے اچھے ہیں جس میں آپ تھوڑی سی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس قابل ہو جاتے ہیں کہ کسی اچھی جگہ جاب کر سکیں، اور جاب ہمارے ہاں اس لیے پریفر کی جاتی ہے کہ اس میں پیسے کم خرچ آتے ہیں، خرچہ کم ہوتا ہے، آپ کو آمدن زیادہ ہو جاتی ہے مقابلتاً، اور گھر چلانے کے انسان قابل ہو جاتا ہے، تو یہ اس وجہ سے اب لوگ جو ہیں وہ جو اسکل ایجوکیشن کی طرف آ رہے ہیں۔ اچھا سلمان صاحب، ایک سوال یہاں پہ یہ بھی اٹھتا ہے، میٹرک سائنس کی بڑی ڈیمانڈ ہے جی، کیا آرٹس والے بچے ناکارہ ہیں؟ ان کو کیوں جو ہے وہ ہنرمندی کی طرف، جس طرح ابھی ہم جس کالج میں بیٹھے ہیں انجینئرنگ کی یہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے، میکینیکل کہہ لیں، مشینوں سے جوڑا جا رہا ہے، جی بالکل، میٹرک سائنس کرے گا تو بچہ آگے جائے گا، آرٹس والے بچے کو کیوں یہ مواقع نہیں دیے جاتے؟ پھر وہ دوسرے طرف جاتا ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن سے ہٹ کے وہ دوبارہ سے پھر روایتی تعلیم کی طرف چلا جاتا ہے۔ جی، اس میں آپ کا سوال ٹھیک ہے اس لحاظ سے، لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر آرٹس والی سائڈ بھی موجود ہے اور سائنس والی بھی موجود ہے، تو اس کا باقی دنیا میں ان کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ آرٹس میں اس لیول پہ آئیں گے تو پھر آپ آگے آپ کا یہ پاتھ ہوگا، آپ کی ڈیسٹینیشن یہ ہوگی، آپ یہ پڑھ کے وہاں پہنچیں گے، اور اسی طرح ٹیکنالوجی میں بھی ایسا ہے کہ آپ اگر یہ ٹیکنالوجی اور یہ ٹیکنیک اور یہ ہنر سیکھیں گے تو آپ اس طرح سے چلتے چلتے فلاں جگہ پہنچ جائیں گے اور وہاں پہ آپ کو یہ فائدہ ہوگا۔ تو آرٹس والوں کا اپنا سٹریم ہے اور ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کا اپنا ایک راستہ ہے۔ پاکستان ایجوکیشن سسٹم میں زیادہ ارلی نہیں بچوں کو میٹرک کے فوراً بعد جو ہے ان کے پاتھ بتا دیے جاتے، کیا یہ انٹر کے بعد، ایف اے کے بعد، تاکہ بچہ میچور ہو، ان چیزوں کو سمجھ سکے؟ میٹرک تک تو والدین کی حکومت جو ہے وہ بچوں کے اوپر، کیونکہ زیادہ تر پاکستان میں فیصلہ سازی میٹرک تک والدین کرتے ہیں۔ جی ایسا ہی ہے، دیکھیں یہ کچھ چیزیں ہیں جو اب بدل رہی ہیں، اب والدین جو ہیں وہ اگر اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرتے تو بچے بہت آگے نکل چکے ہوئے ہیں، آپ مانے نہ مانے، آپ کے بچے ایسے ہیں کہ وہ ٹک ٹاک بنا کے اپنی ارننگ شروع کر دیں گے، وہ تصویریں بنائیں گے، وہ شارٹ فلمز بنائیں گے، وہ ان ساری چیزوں کو اپنا رہے ہیں جو ان کو ایک ٹچ موبائل اور ایک اینڈرائڈ اور ایک آئی فون سے مل رہی ہیں۔ تو اب والدین کے بچے جو ہیں وہ ان کی تجویز کے وہ تابع نہیں ہوں گے، وہ اپنی راہیں دیکھیں گے اور راہیں تلاش کریں گے، اور کر لی ہوئی ہیں۔ ہماری قوم آپ دیکھیں بغیر کسی رہنمائی کے، ہماری قوم اب جو آن لائن ارننگ میں دنیا میں چوتھے پانچویں نمبر پہ ہے، حالانکہ کوئی گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور یہاں تک کہ لوگ اپنی اقوام کو اچھا نیٹ اور اچھی سہولتیں دیتے ہیں جس سے وہ اچھی ارننگ کر سکتے ہیں، تو ہمارے ہاں وہ سہولت بھی لوگوں کو نہیں ہے۔ اگر وہ ہو تو یہ بہت آگے جائے گی قوم۔ اچھا طارق صاحب، ایک یہاں پہ بڑا سوال اٹھتا ہے، گورنمنٹ لیول پہ سکلز پرسن کے لیے، یا جس طرح یہ بچے جب نکلیں گے اپنا آگے زندگی کی دوڑ میں دوڑنے کے لیے، گورنمنٹ جو ہے وہ قرض دیتی ہے، وہ مختلف مواقع فراہم کرتی ہے کہ آپ اپنا بزنس شروع کریں، یہ بچے سٹارٹنگ فیز میں، جی ان کو کس طرح سے تیار کیا؟ جی نہیں، اس میں دیکھیں، اس میں ہم بچوں کو سکل دیتے ہیں۔ یہاں ہمارے اداروں میں، ٹیپٹا کے اداروں میں، ٹیپٹا میں ہمارے چیئر پرسن ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ ساجد کھوکھر صاحب، بہت محنت سے وہ اب ہمارے ٹیکنیکل اداروں کو بہت آگے لے کے جا رہے ہیں، ہمارے ایم او یوز
ہو رہے ہیں چائنا کے ساتھ. چائنا اور ہمارے اداروں کے کولیبوریشن سے ہم ٹیکنالوجی آگے لے کے جا رہے ہیں. تو یہ سارا جو ہے یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے آگے. اور اس میں جیسے آپ نے پوچھا ہے, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہنر ہی آپ کو, جرمنی نے ترقی کی ہے, اٹلی نے ترقی کی ہے, جاپان نے صرف ہنر کی بنیاد پہ. وہاں اگر آرٹس میں لوگ ہیں نا, تو جیسے رائٹرز ہیں, وہ ان کو آپ آرٹ سکھائیں گے. جیسے ادیب ہیں, وہ آرٹ سیکھیں گے کہ انہوں نے غزل کیسے بیان کرنی ہے, انہوں نے لکھنا کیسے ہے, تحریر, وہ میدان ہی الگ ہیں. تو اسی طرح ٹیکنیک اور ٹیکنالوجی کے میدان الگ ہیں. وہاں پہ انہیں ہم ہنر سکھا کے, اور جیسے ہمارے ہاں کچھ ہیں ابھی ادھر بایو میڈیکل ٹیکنالوجی ہے, آئی ٹی کے 2 ہمارے پاس ہیں. آئی ٹی کا ایک جو ہے وہ چائنا کے ساتھ یہاں بچے بیٹھ کے آن لائن پڑھتے ہیں, چائنیز ٹیچر پڑھاتے ہیں ان کو, شینزن کے ٹیچر پڑھتے ہیں. شینزن انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی دنیا کے پہلے 10 اداروں میں سے ہے, اور وہ آئی ٹی کی یونیورسٹی ہے. تو اب اس طرح کی اپرچونٹیز بچوں کو مل رہی ہیں, تو بچے ظاہر ہے اس طرف زیادہ جائیں گے. اچھا طارق صاحب, کتنے بچے اب تک جو ہے وہ چائنا گئے ہیں, جا کر سیکھا ہے اور واپس پاکستان آئے ہیں؟ جی, ابھی ہمارا ایک بیچ ہو کے آیا ہے, کوئی 20 بچوں کا تھا. تو وہ انہوں نے پہلے یہاں ان سے رہ کے ٹریننگ لی ہے آن لائن, اور پھر یہ وہاں گئے ہیں. وہاں ان کی لیبز میں, ان کے اداروں میں, ان کے ٹیچر سے, ان کی کمپنیز اور ان کا یعنی انہوں نے انوائرمنٹ دیکھا ہے. تو یہ ان کا ایک ایکسپوئر بنا ہے کہ اس میں انہوں نے باہر کی دنیا سے کیا سیکھا ہے اور کتنا لیول ہے وہاں کے لوگوں کا, اور انہوں نے جو سیکھا ہے اس کو پھر یہاں آ کے واپس اب آ چکے ہوئے ہیں. تو ابھی یہاں پہ ان کی جاب کا, اصل میں چائنیز والے نا ایک چیز جس کو ترجیح دیتے ہیں وہ ان کی لینگویج اور کلچر ہے. جس کو ان کی لینگویج اور کلچر اچھا آتا ہوتا ہے اسے پھر وہ واپس نہیں آنے دیتے. تو انہوں نے ابھی بھی ہمیں یہی کہا ہے کہ آپ ان کو لینگویج اچھی سکھائیں اور ہمارے کلچر سے انہیں وہ فیملیئر کریں. ہاں جی, تو اس سے ان کے وہاں رہنے کے مواقع زیادہ بڑھ جائیں گے. اچھا طارق صاحب, بایو میڈیکل ایک ڈفرینٹ فیلڈ, اس کے ساتھ ساتھ پھر سافٹ ویئر انجینئرنگ وہ بھی یہاں پر ہم کروا رہے ہیں, پھر پرنٹنگ اینڈ گرافکس جو ہے وہ بھی کروا رہے ہیں. گرافکس ایک بہت بڑی فیلڈ ہے, لیکن اب دنیا کمپیوٹرائز یعنی کہ اے آئی ٹیکنالوجی نے بہت سے ایسے شعبے جو ہے ان کو مان دی ہے. کتنا عرصہ یہ فن جو ہے یا یہ ہنر ان کے پاس زندہ رہے گا؟ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے جدت آتی گئی ویسے ویسے چیزیں چینج ہوتی گئیں. ہم لوگ اپنی بات کریں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکے اور بہت پیچھے رہ گئے. جی, اس میں آپ کی بات ٹھیک ہے. ہمارے یوتھ کو, ہمارے بچوں کو اپ گریڈ ہونا چاہیے اور اپ ٹو دا مارک ہونا چاہیے, موجودہ زمانے کی ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے. اب دیکھیں ہماری یہاں جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں, جیسے پرنٹنگ اینڈ گرافک آرٹس ہے اور بایو میڈیکل ہے, سب میں کمپیوٹر کا اپنا اپنا حصہ ہے. یہ ختم نہیں ہو سکتی ہیں اتنی جلدی. اب آپ دیکھیں اگر آپ اس کو پورا اے آئی میں بھی کنورٹ کر دیتے ہیں, تب بھی آپ کو اے آئی کو بتانے کے لیے تو ایکسپرٹ چاہیے ہوں گے نا. تو اس ٹیکنالوجی کو مکمل طور پہ ختم ہونے کے لیے ابھی کچھ سال لگیں گے, ابھی فوری نہیں ہوگا. تو یہاں پر بچوں کو اے آئی کے لیے کچھ یا اے آئی کے کورسز کے حوالے سے کوئی آگے ان فیوچر ایسے کچھ ہے پروجیکٹس کے ساتھ ساتھ اے آئی کی بھی ٹریننگ کروائی جائے؟ کیونکہ اگر اے آئی کو چلانے کے لیے, ایک مشین کو چلانے کے لیے 10 لوگ ہیں, اے آئی کو چلانے کے لیے ایک ہے, باقی 9 بیٹھ گئے ہیں. تو کیا ان باقی 9 کے لیے بھی کچھ یہاں پر آگے فیوچر میں پلاننگ کی جائے؟ جی, ہمارے پاس اصل میں 2 ٹیکنالوجیز ہیں جو کمپیوٹر سے متعلق ہیں, اور اس میں اے آئی شامل ہے. اے آئی کے سبجیکٹس اس میں شامل ہیں, بچوں کو اس کا تعارف ہوتا ہے, اور بچے یہاں پہ ہی ہمارے پاس پڑھتے ہوئے آن لائن کمانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, اب جو دوسری ٹیکنالوجیز ہیں ان کو بھی ہم نے بتایا ہے, انہیں بھی سکھایا ہے, اس میں بھی سبجیکٹ موجود ہیں, اور وہ ان سبجیکٹس کی بنیاد پر کمپیوٹر سے وہ بھی ان ٹچ ہیں. اور ان ٹچ ہونے کا کیا فائدہ ہے کہ وہ آئندہ
جو ہے وہ چلا سکیں گے، کمپیوٹر کے مطابق وہ کام کر سکیں گے. تو یہ اپڈیٹ کرنے کا مقصد ہے اصل. اچھا سلمان طرف سے ایک آخری سوال، اے آئی ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کرتے ہیں، بڑا لمبا چوڑا پروسیجر، مشکل بھی ہے. ہمارے اگر ہم سٹارٹنگ سلیبس کی بات کریں جو شروع سے جب سے آزادی ملی تب سے ہمارا سلیبس بھی بڑھ چکا ہے. جی ہمارے جو گورنمنٹ کالجز کے بچے ہیں، گورنمنٹ کالجز کے یا اسکولس کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کس طرح سے اس ایک دریا کو، اس پل کو جو ہے وہ عبور کر سکتے ہیں؟ حالانکہ سلیبس کا بھی ایشو آتا ہے کیونکہ دو راہیں پائے جاتے ہیں. بڑی باتیں کی گئی کہ ایک جیسا سلیبس، ایک جیسی اسٹڈی. جی نہیں، یہ دیکھیں جب تک قومی سطح پہ ایک سلیبس نہیں ہوگا، ایک سلیبس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ سب بچے سب اداروں میں ایک جیسا چیز پڑھیں گے. لیکن اب آپ ہمارا دیکھیں، ٹیکنیکل سائیڈ ہے، یہاں پہ تقریباً 300 قسم کے ٹریڈ ہیں. ٹریڈ کا مطلب ہے ایک ویلڈنگ کا ہے، ایک ہے میسن کا ہے، ایک ہے جو میکینیکل کا ہے، ایک ہے جو الیکٹریشین کا ہے، سارے ڈیفرنٹ ہیں وہ. اچھا اب ان میں جو ایک سلیبس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کا لیول ایک جیسا ہوگا، ہوں گے وہ اپنی اپنی ٹیکنیک اور ٹیکنالوجی کے اور ٹریڈ کے لوگ ہوں گے، لیکن لیول جو ہے وہ سب کا ہوگا. کوئی آکسفورڈ کی بات نہیں کرے گا، سب اکسن کی بات کرے گا. وہ ہمارا ہی ایک ہی اس کو وہ فالو کریں گے. بہت شکریہ سلمان صاحب، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین، سلمان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور ہم بھی بڑے پر امید ہیں کہ ہماری آنے والی جو نوجوان نسل ہے وہ ہنر سیکھے گی اور پھر آگے اس ملک کی ترقی کے اندر اپنا حصہ ڈالے گی. اور یہی جو نوجوان ہیں، یہی مستقبل ہے پاکستان کا. یہی چمکتے ستارے جب آسمان پر چمکیں گے تو پھر پورا پاکستان جو ہے وہ روشن ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.